अस्सलाम वालेकुम। KTV के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। शोर से शऊर तक के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमने हमेशा शोर के ख़ात्मे और शऊर की बेदारी की बात की है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल हो, मसला कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर में सियाहत को फ़रोग़ देना हो, हमने हमेशा कोशिश की है कि जहाँ जहाँ शोर है उसका ख़ात्मा हो और शऊर की बेदारी हो। हमने हमेशा अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के हवाले से अहम शख्सियात को हमने मदऊ किया और कोशिश की कि इन मौज़ूआत पर तामीरी जो गुफ्तगू है वो जारी रहे। आज के प्रोग्राम में शोर के ख़ात्मे और शऊर की बेदारी में मेरा साथ दे रहे सरदार शाज़ब शब्बीर ख़ान साहब, जो कि CEO गल्फ़ एम्पायर हैं और इसी के साथ साथ चेयरमैन सदर्न एजुकेशन, चेयरमैन यूथ भी हैं और कारोबारी शख्सियत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आज के प्रोग्राम में हम अपनी मेहमान शख्सियत से जानेंगे कि सदर्न एजुकेशन जिस की यूथ के शाज़ब ख़ान साहब चेयरमैन है, क्या मैनिफेस्टो है, क्या प्लानिंग है और क्या क्या ये करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। लोग जो है वो चेयरमैनशिप जो है वो सियासी जमातों की लेते हैं, वो चाहते हैं कि बड़े लेवल पे चेयरमैनशिप हो, तो आपने सदर्न एजुकेशन की चेयरमैनशिप ली, तो क्या मैनिफेस्टो लेके आप आए और इसका इंतखाब क्यों किया? One of the biggest appointments that I've had, जिसमें मुझे चेयरमैन यूथ सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का उन्होंने मुंतखब किया, नॉमिनेट किया। बल्कि सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर्नल साहब ने 1934 में इसकी बेस रखी थी। तो अगर हम देखें तो हिंदो पाक या सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी अगर कोई NGO है तो वो सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप मुझे लगता है कि बड़ी खुशी से कबूल करेंगे और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। 1934 से अब 87 ईयर्स हो गए हैं, अब बल्कि ऑलमोस्ट 88 ईयर्स हो गए हैं कि ये सारे फलाई का, और इसमें अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ख़ान साहब की जो पहली तहरीक थी एक मुट्ठी आटा, जिसने एजुकेट किया, हमारी आवाम को एजुकेट किया, हमारे लोगों को एजुकेट किया, और उसके एक जो जीते जागते सपूत जिन्होंने हमें हमारा मुल्क आज़ाद करके दिया, सरदार इब्राहिम ख़ान साहब गाज़ी मिल्लत, ये उसी तहरीक की एक वो छोटा सा बीज था जो ख़ान मोहम्मद साहब ने, कर्नल साहब ने बोया था, और वो फिर तनावर दरख्त बना और उन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। और आजकल पिछले कई साल से ये हमारी यूथ को स्कॉलरशिप्स दे रही है। हमारी जो डिज़र्विंग यूथ है जो कि डिफरेंट इदारों में पढ़ रही हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, और ये सारी की सारी फंडेड है फलाई तरीके से। लोग डोनेशन करते हैं और फिर आगे ये चीज़ लोगों में तकसीम की जाती है। तो मेरे लिए तो बड़े बाइस फ़ख्र और बाइस एज़ाज़ है ये। जी बिल्कुल, यकीनन एक मेरे लिए हैरान कुन बात है कि बहुत एक तवील जिद्दोजहद जो बड़े शख्सियात का आपने नाम लिया, और ये जो कंसेप्ट है एक मुट्ठी आटा बहुत मशहूर है, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, प्रेस में भी देखा। इसका बेसिकली क्या थीम था और ये एक्टिविटी थी क्या? ये एक मुट्ठी आटा बेसिकली उस टाइम जिस टाइम हमारे लोगों में एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी। अगर देखा जाए तो हम ज़्यादातर खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे, हम लोग ज़्यादातर जो काम मेहनत मुशक्क़त करके, तो एजुकेशन में हमारी यूथ नहीं आती थी। तो ख़ान मोहम्मद साहब ने, कर्नल साहब ने हमारी माओं से ये रिक्वेस्ट की और हमारी माओं ने ये रेवोल्यूशन लेके आई। अगर देखा जाए तो आजकल हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो अगर हमारी कौम को किसी ने एम्पावरमेंट दी है तो वो हमारी माएँ थी जिन्होंने 1930 की दिहाई में ये काम कर लिया था। तो एक मुट्ठी आटे के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमारे लोग जो नस्वार खा रहे थे, हमारे लोग जो नशा कर रहे थे, कर्नल साहब ने ये कहा था कि आप इनको, ख़ान मोहम्मद ख़ान साहब ने ये कहा था कि आप इनको ये चीज़ें छोड़ दें, और आप अब हर हफ्ते जो आप खाना बनाते हैं उनमें आप एक मुट्ठी आटा जो है कलेक्ट करके आप रख लेंगे, जो कि आप डोनेट करेंगे। तो उस गुर्बत के आलम में,
اس زمانے میں ہماری مائیں ہمارا اپنا پیٹ کاٹ کے اور اپنے خاندان کا پیٹ کاٹ کے کولیکٹیو گڈنس کے لیے انہوں نے ایک مٹھی آٹا لیا اور انہوں نے وہ ڈونیٹ کیا کرتے تھے، جو کہ ہر گاؤں کے لیول پہ کلیکٹ ہوتا تھا، جو کہ بیچ کے پھر ایجوکیشن کے لیے ہمارے جو ڈیزرونگ لوگ تھے ان کی ایجوکیشن کے لیے وہ پیسہ وہ آٹا بیچ کے پیسہ لے کے تو ان کی تعلیم پہ خرچ کیا جاتا تھا، جس کی کئی مثالیں ہمارے پاس ہیں، کئی ڈیزرونگ لوگ ہیں، کئی لوگ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سردار ابراہیم صاحب اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے یہ بہت ہی امیزمنٹ ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے اگر لاجک کی بیس پہ دیکھیں. اس وقت جو ہے جہاں پہ غربت، افلاس، کلاشی کا وہ دورانیہ تھا، جہاں پہ وہ ریموٹ ایریا اور وہاں سے، لیکن کانسیپٹ آپ دیکھیں اگر سائنٹیفکلی بیسس پہ دیکھیں کہ بات تو ایک مٹھی آٹا کی ہے، لیکن اس مٹھی آٹا نے ناظرین بہت بڑے بڑے لوگ جنم دیے. سردار ابراہیم خان صاحب جیسے لوگ، کرنل خان محمد خان صاحب جیسے لوگ، فاتح میرپور، فاتح کوٹلی. تحریک آزادی کشمیر میں اس پونچھ ڈویژن جو سدن بلٹ ہے، سدن ایجوکیشن میں یا سدن اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، تو یقیناً ایک بڑا کنسیپٹ ہے. اور جیسے کہ آپ نے ایگزامپل کا کہا کہ بہت سے ایسی ماڈلز ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت جن کا ہسٹری میں اور اسپیشلی تحریک آزادی کشمیر میں بہت بڑا کنٹریبیوٹ ہے. سر یہ چونکہ چیئرمین ہیں آپ یوتھ کے، تو دور جدید کے جو سلگتے ہوئے تقاضے ہیں ان میں آپ کیا کیا لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کی آنے والے وقتوں کے لیے کیا آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں، یوتھ کو کیسے پروموٹ کرنا ہے؟ اس کے علاوہ بھی آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری یوتھ کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. یہ جو پوزیشن کریٹ، یہ جو مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم اپنی آج کی یوتھ کو اس میں انوالو کیا جائے. میں ایک کانسیپٹ، تھوڑا مسکنسیپشن ہے، اس کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہوں گا. سدن ایجوکیشن کانفرنس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ صرف سدنوں کو ہی اسکالرشپس نہیں دیتی. اچھا. دیر از نو ڈسکرمنیشن. اچھا. کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اور ایجوکیشن وائز آزاد کشمیر کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو اپلائی کرے، ہم ان کو پرٹیکولرلی پنچ کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ان کی کیا ایفیلیشن ہے، اس کو سب کو بالا تر کر کے، اس سب کو ایک سائڈ پہ کر کے صرف ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. تو یہ چیز میں ایک مسکنسیپشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر ایک کے لیے آرگنائزیشن ہے. اٹس ناٹ فار جسٹ سدن. نو 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 نو. ویئر ایز جو فنڈ ریزنگ ہے وہ ساری سدن کرتے ہیں. اچھا. جو فنڈ ریزنگ ہے وہ ساری لیکن دی ہر بندے کو جاتی ہے. دیر از نو ڈسکرمنیشن آن دس. تو ایک کیونکہ اس کے نام کی وجہ سے، اور نام کا بھی میں آپ کو ریزن بتا دوں، کیونکہ یہ 1934 میں بنائی گئی تھی، مہاراجا کا زمانہ تھا. تو اس ٹائم اس کو مسلم جو ہے نا، مسلم یا مسلمان یا کسی ایسے ریلیجس نام سے ایفیلیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اس وجہ سے کولیکٹیولی سارے جو قبائل تھے انہوں نے مل کے یہ کہا تھا کہ آپ ان کا نام سدن ایجوکیشن کانفرنس رکھیں. اور اسی وجہ سے سدن ایجوکیشن کانفرنس اس ٹائم کا نام پڑا ہوا ہے. اٹس ناٹ بیکاز کہ کوئی ایک پرٹیکولر قبیلہ کسی کے اوپر حاوی ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد سے اس قبیلے نے اس کو اس کا بیڑا اٹھایا اور ابھی تک اس کو رن کر رہے ہیں. ینگ لوگوں کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی آ کے ایکسپلور کریں اور پتہ کریں کہ یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ہم نے لے کے چلنی ہے. ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو ابھی اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ سینئرز ہیں، انہوں نے بہت ایفرٹ کیا ہے اور اس کو یہاں تک لے کے آ گیا. اور ہم نے اگر اس کا علم نہ اٹھایا اور اس کو مینیج نہ کیا تو کل یہ جو کہ برے صغیر کی سب سے پرانی NGO ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے. اچھا، یہ بتائیے کیا صرف ایجوکیشن پہ ہی آپ کی ایکٹیویٹی ہے یا اس کے علاوہ بھی ویلفیئر ہے، دیگر بہت سے آبجیکٹیوز ہیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی آپ کی یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے؟ مین فوکس ایجوکیشن کے اوپر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے اور بھی اسپیکٹس ہیں. ہم ڈفرینٹ قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہیں، ایک ہمارے ہیں لیاقت صاحب ہیں آؤٹ آف منگ، جو اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ کی تحریک چلا رہے ہیں.
وہ بھی ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا. وی آر پلاننگ آن گیٹنگ ٹوگیدر ود ہیم. اور باقی بھی جو چیزیں ہم لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں, وہ اگر معاشرتی اصلاحات ہے, وہ ہم اگر ان کو ان کی معاشی کوئی بہتری کر سکتے ہیں, کوئی روزگار کریٹ کر سکتے ہیں, تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے پروگرامز ہیں جو اب ہم ان کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسی لیے ہم یوتھ کو ساتھ انوالو کر کے لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آئی ٹی میں کچھ ڈیولپمنٹ کریں, تاکہ ہم اپنے لوگوں کو جس طرح اس ٹائم ایجوکیشن کی طرف لے کے آیا گیا تھا, آج ہم ان کو آئی ٹی اور ان ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں لے کے جائیں, تاکہ ہماری جو کل کی جنریشن ہے ان کو جابز مل سکیں اور وہ ایسا کام کر سکیں تاکہ ہم لوگ لانگ ٹرم کے لیے سروائیو کر سکیں. ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد اپنی مہمان شخصیت سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سدن ایجوکیشن میں یا اس قبیلے میں کون کون وہ بڑے لوگ جن کا ایک تاریخ کشمیر میں, آزادی کشمیر میں ایک بڑا نام ہے. فاتح کوٹلی جیسے لوگ, فاتح میرپور جیسے لوگ, کرنل شیر صاحب مرحوم جیسے لوگ, اور خان آف منگ جیسے لوگ, اور بھی دیگر سردار ابراہیم صاحب جیسے لوگ. یہ لوگ ایک بڑے لوگ تھے, اور اب بھی جو ہے ان کے جو ڈاکٹرائن ہے, ان کی جو سوچ اور ان کی جو فکر تھی, کیا وہ اس کو لے کے آگے چلا جا رہا ہے یا نہیں. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری پروگرام کی مہمان شخصیت جو شعور کے خاتمے اور شعور کی بیداری میں میرا ساتھ دے رہے, سردار شازب شبیر خان صاحب, جو کہ ایک سماجی کارکن ہے اور سدن ایجوکیشن جو یوتھ ہے اس کی چیئرمین بھی ہیں. ان سے ہماری بات چل رہی ہے. سردار صاحب, دیکھنے میں آیا ہے کہ اس وقت جو ہے جو ہمارا بلٹ اے جے کے کا بلٹ ہے پنچ, لٹریسی ریٹ میں وہ ہمیشہ نمایاں رہا ہے. یہاں تک کہ لاسٹ جو ہے وہ الف اعلان کی رپورٹ کے مطابق بھی وہ ٹاپ پہ جا رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات جو ہم نے فیل کی کہ بہت ٹیلنٹ تو وہاں پہ ہے, اسپارک ہے, لیکن ہمارے لوگ جو کمپٹیشن ہے اسلام آباد سے کیا جائے, کوالٹی آف ایجوکیشن سے کیا جائے, لاہور سے کیا جائے یا مختلف شہروں سے کیا جائے, تو اس میں بہت زیادہ تصنع ہے, بہت رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی کام یقیناً ایک ضرورت ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ بہت کم دکھائی دے رہا ہے وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ہی میرا دوسرا سوال کہ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں, لیکن ان کو آپ جیسے لوگ ایڈجسٹ نہیں کر رہے. ریاست, اسٹیک ہولڈرز کو فیلڈ نہیں ہے, کوئی ادارے موجود نہیں ہیں, کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو کہیں کوئی اس طرح کا کنفلکٹ تو کریٹ نہیں ہوگا کہ لوگ غربت اور اس کو دیکھ کے وہ باہر جیسے جا رہے ہیں, 40 لاکھ کی آبادی سے 17-18 لوگ 15 لوگ باہر ہیں, تو کہیں یہ کوئی مسائل تو نہیں پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ تعلیم کو ہی چھوڑ دیں؟ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن بہت اچھی ہے. ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن, اس میں ایک فرق آ جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں نا اپنی 10th میٹرک تک یا FA/FSC تک, جس کو انٹر کہتے ہیں, اس تک ہم اپنی ایجوکیشن دیکھیں تو ہماری ایجوکیشن بہت اچھی ہے. کمپیریٹیولی آپ اسلام آباد سے کمپیٹ کرتے ہیں, آپ باقی میٹرو جتنی سٹیز ہیں, لاہور ہو گئی, آبویسلی اسکولز لائک فرابلز, بیکن ہاؤس, ان سے آپ شاید کمپیٹ نہ کر سکیں بیکاز دے آر آن اے ڈفرینٹ لیول. لیکن ایجوکیشن وائز ہمارے جو ریگولر اسکولز ہیں ان سے ہم ہمارے اسپیشلی پنچ میں بہت, آئی تھنک وی آر ہیڈ جب تک ہم FA/FSC تک جاتے ہیں. لیکن جو چیز ہم نہیں کر رہے کہ وی آر ناٹ ٹرانسپائرنگ آور اسٹوڈنٹس فرام میٹریکولیٹ انٹر انٹو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ود ان آزاد کشمیر نہیں ہیں. ہمارے پاس پنچ یونیورسٹی ہے, ان پنچ AJK یونیورسٹی ہے, ان مظفر آباد کوٹلی میں یونیورسٹی ہے, میرپور میں یونیورسٹی ہے, بٹ دیر از نو کمپٹیشن. ہائر ایجوکیشن کی اگر انسٹیٹیوشنز دیکھا جائے تو میں آپ کو, اگر آپ نے بات کی اٹ ول انٹائس انٹو دیٹ, میں اگر آپ سے کہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں لوگوں کو جابز دینے کی. وی ہیو اے ویری سمپل سلوشن. اگر پنچ کو ایجوکیشن ہب ڈکلیئر کر دیا جائے تو آئی ٹیل یو کہ وی کین ایزیلی کنورٹ اپنے ایریے کو. ہم زر مبادلہ بھی دے سکتے ہیں, ہم ایجوکیشن بھی دے سکتے ہیں اور نوکریاں بھی دے سکتے ہیں. اس کی ایک پرائم ایگزامپل ایبٹ آباد. ایبٹ آباد میں دیکھا جائے تو اس ٹائم 3 سے 4 میڈیکل کالجز ہیں, ہمارے پاس نیومرس بورڈنگ سکولز ہیں, ہر یونیورسٹی کا ایک سب کیمپس وہاں پہ ہے. ایبٹ آباد کے پاس را مٹیریل نہیں ہے, ویئر ایز پنچ کے پاس را مٹیریل ہے.
ہم اگر ایجوکیشن سٹی کا کانسیپٹ اپنے پنچ میں لے کے آ جائیں اور یہاں سے NDU جس طرح کی یونیورسٹیز ہیں، ہماری نسٹ ہے، ہماری قوم سیٹس ہے، ہماری مسٹ ہے، ان کا ایک ایک کیمپس اٹھ کے نمل ہے، اس کا ایک ایک کیمپس سب کیمپس چلا جائے، جو پلندری کے مقام پہ چلا جائے، جو راولہ کوٹ کے مقام پہ چلا جائے، ہجیرہ میں چلا جائے، عباس پور میں چلا جائے، باغ میں چلا جائے، ہم دھیر کوٹ چلا جائے. ایک تو کلائمیٹ بہت اچھا ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں سے تھرو آؤٹ پاکستان لوگ اگر مری پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، ایبٹ آباد پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ پنچ. ہمارے لوگوں کی ایجوکیشن زیادہ ہے، تو را مٹیریل جس کی میں بات کر رہا تھا، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی لٹریٹ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں تو ہمارے پاس ملٹیپل سورسز اویلیبل ہیں جہاں پہ ہمیں لوکل پروفیسرز لیول کے بھی کے کینڈیڈیٹس ہمیں لوکل مل جائیں گے. تو آپ دو چیزیں جو آپ نے دو سوال کیے، دو چیزیں اکمپلش کر لیتے ہیں. ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو جائے گی، صرف کوانٹٹی بھی بڑھ جائے گی اور کوالٹی بھی بڑھ جائے گی. اور سیکنڈلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، اگر ایک سب کیمپس جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ، سب کیمپس جاتا ہے تو آپ 200 سے 300 جابز کریٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ 10 ایسے سب کیمپسز لے کے چلے جائیں اور تھرو آؤٹ پنچ لے کے چلے جائیں تو آپ 3 سے 4 ہزار جابز کریٹ کر سکتے ہیں. اور آج کی حکومت PTI کی حکومت کا تو شروع سے ان کے منشور میں یہ تھا کہ وی آر گونا کریٹ جاب اپرچونیٹیز، اور ہم نے ایجوکیشن کے تھرو ایجوکیشن کو انکریز کرنا ہی ہے. ہم نے جب بات ہوئی تھی کہ جی ڈفرینٹ نیومرس انسٹیٹیوشنس کو سچ ایز PM ہاؤس ہو گیا، گورنر ہاؤس ہو گیا، ان سب انسٹیٹیوشنس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹو یونیورسٹیز. تو ہمارے پاس تو جگہ موجود ہے، دے ڈونٹ نیڈ ٹو لک فار، ان کو اپنے کیمپسز کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ موجود ہے. اور سب سے اچھی جگہ پرفضا مقام جو کہ ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے اپرچونٹی بھی کریٹ ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں یو کین کل 2 birds with 1 stone. تو آپ کا سوال کا جواب میرے پاس بڑا مختصر ہے. شاذب صاحب، چونکہ آزاد کشمیر جو ہے اس کو جنت نظیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل آرتھرز ایک نہیں دو نہیں، بہت سے آرتھرز جو لکھتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے لیے بھی خوبصورتی، چونکہ 75% ٹورزم کا جو بجٹ ہے وہ وہیں سے چلا رہے ہیں. اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر اس سے زیادہ خوبصورت کہا گیا ہے. اور واقعتاً جب آپ کشمیر میں داخل ہوتے ہیں، بہتی آبشاریں، جھومتے درخت، لہلاتے کھیت، یہ آپ کی طبیعت کو بہت زیادہ فریش کرتے ہیں. اور اب آپ کی دنیا کی ہر فرسٹریشن کو اگر دور کرنا ہے، ٹینشن کو دور کرنا ہے، تو ان وادیوں میں جائیں جہاں پہ آپ کو بہت خوبصورت اور نیچرل بیوٹی وہاں پہ ملے گی. سودن ایجوکیشن چونکہ آپ ریپریزنٹیٹر ہیں، میں نے جو دیکھا اس بلٹ میں پنچ کی بات کریں یا کشمیر بھر کی بات کریں تو ٹورزم پہ کام نہیں ہوا. بالکل صحیح. بہت زیادہ وہاں پہ ایک سپیس موجود ہے، دیکھنے کی جگہیں موجود ہیں. کیا وجہ ہے آخر؟ گورنمنٹ کا فیلئر ہے، کوئی ہمارے سوشل سیکٹرز کا کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس سودن ایجوکیشن جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس حوالے سے بھی کوئی اسٹیپ لے رہی ہے؟ دیکھیں، ہم اویئرنیس ہر طرف لے کے جا رہے ہیں اور آبویسلی ایک پورا سیکٹر ہمارا ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے. آپ نے بات کی آزاد کشمیر کی. آزاد کشمیر میں گورنمنٹ کو اوپر سے بلیم نہیں کروں گا، پرائیویٹ سیکٹر نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے. اگر آپ اکراس دا بورڈ دیکھیں، اکراس AJ جو ٹورزم میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہوئی ہے. گورنمنٹ میں ابھی جو نیریٹو آیا ہے کہ ہم نے ٹورزم کو بڑھانا ہے، سوئٹزرلینڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو 1811 میں پہلے ٹورسٹ انگلینڈ سے سوئٹزرلینڈ کے تھے. ٹھیک ہے. 1811 میں. سو دے ہیو ہیڈ اباؤٹ 200+ years ٹو ڈیولپ دیئر ٹورزم سیکٹر. تو وہ 200 سال سے ٹورزم کی اکانومی انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں تو آزاد ہوئے بھی ابھی جو ہمیں پارشل آزادی ملی ہوئی ہے، کیونکہ ایک پورا حصہ ہمارا جبر کے اندر ہے، تو وہ 74 سال ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم بہت انفنسی سٹیج میں ہیں ان ٹورزم. دو چیزیں، کیونکہ میں بات کٹ شارٹ کرتا ہوں. دو چیزیں، ایک ہمیں انفراسٹرکچر کے اوپر کام کی ضرورت ہے، اور انفراسٹرکچر میں ہمیں کام کی ضرورت ہے آن آر کنیکٹیوٹی.
It comes to road infrastructure. Plandri, Rawalakot, Bagh, closest access ہے فرام کیپٹل. ہم آرام سے 105 کلومیٹر ہیں فرام کیپٹل راولاکوٹ تک, اور یہ جو جنت نظیر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ 105 کلومیٹر ہے. تو ہمیں ایکسپریس وے دی جائے, یہ ریکویسٹ ہے. اور ایکسپریس وے آ جاتی ہے تو آپ ٹورسٹ کی ڈیولپمنٹ میں, ٹورسٹ کی ایکسیسیبلٹی میں بہت انکریز کر لیتے ہیں. سیکنڈلی ہماری انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, کیونکہ آج جو بھی بندہ آتا ہے اس کی خواہش ہے کہ میں جس جگہ پہ جاؤں میں ریسٹ آف دا ورلڈ سے کنیکٹ. سو یہ ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ جو ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز, ہماری طرف سے پالیسیز ڈیولپ ہوں جو کہ بزنسز کو سبسڈیز دیں, انکریجمنٹ دیں کہ وہ وہاں پہ جا کے انویسٹ کریں. ہمارے لوگ مظفر آباد, راولاکوٹ, میرپور انویسٹ کریں. اور آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے کہ آپ 3 سیزن کا ٹورزم ان ون ٹائم کر سکتے ہیں. اس ٹائم ہم ونٹر ٹورزم برف کی صورت میں نیلم ویلی میں کر سکتے ہیں, گنگا چوٹی پہ کر سکتے ہیں, تولی پیر پہ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح کا ہم واٹر سپورٹ ہم منگلا ڈیم میں کر سکتے ہیں, میرپور میں کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر ایسا خطہ ہے کہ آپ 3 سیزنز ان 1 سیزن انجوائے کر سکتے ہیں. اور گرمیوں میں آپ اسی طرح, گرمیوں میں آپ یہ جو درمیانہ والا بیلٹ ہے, راولاکوٹ والا بیلٹ, اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹورسٹ جو کراچی سے ہے, لاہور سے ہے, ساؤتھ آف پنجاب سے آ کے آرام سے دے کین انجوائے وداؤٹ اے سی, وداؤٹ فین, ایک رضائی میں ایک کمفرٹر میں سو سکتے ہیں. میں اسکرین پہ دیکھنے والے جو یوتھ ہے, سدن ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے بحیثیت چیئرمین آپ ان کو کیا پیغام دیں گے اور کیا کہیں گے؟ میری ہر ایک سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی ان اپ کمنگ ڈیز میں میں بھی ریچ آؤٹ کروں گا, ہماری جتنی یوتھ ہے, اور کائنڈلی مجھے ریچ آؤٹ کریں جتنے لوگ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انوالو ہوں, اور ہمارے جو بزرگوار جنہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا, اب ہم ان کی سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ مل کے اس آرگنائزیشن میں روح ڈالیں اور سانس ڈالیں اور ہمت دیں اس کو. اور وی بیکم, اس کی جو فاؤنڈیشنز انہوں نے سٹونز لے آؤٹ کر دیے, اب ہم اس کے اوپر بلڈنگ, عمارت بنانا شروع کر دیں. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان تھے سردار شاذب شبیر خان صاحب, جن سے ہم نے شعور کے خاتمے کی باتیں پوچھی, شعور کی بیداری کے حوالے سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین, آزاد کشمیر میں اگر بات کی جائے سدن ایجوکیشن کی, تو سدن ایجوکیشن ایک اس کی ایک بیک گراؤنڈ کی بات دیکھیں تو اس فورم کے, جیسے کہ مہمان شخصیت نے بتایا, مٹھی آٹا لے کے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کیا, اور اس قوم میں اس پلیٹ فارم نے بڑے نام دیے. فاتح کوٹلی کی بات کریں, جیسے ہم نے پہلے کہا, فاتح میرپور کی بات کریں, خان فن منگ کی بات کریں, سردار ابراہیم مرحوم کی بات کریں, کرنل شیر احمد خان کی بات کریں, کپٹن حسین خان کی بات کریں, دیگر بے شمار ایسے لوگ جو کہ ایسے لیڈرز پیدا کیے. اور اس مہمان شخصیت سے بالکل اس سے اتفاق ہے کہ ان لوگوں کے اگر ایسٹس کی بات دیکھیں تو شاید آپ کو ایک کنال زمین بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ ایمانداری, دیانتداری کا یہ عالم تھا, اور خدا نے وہ عروج بھی دکھایا. اور اسپیشلی اس فیملی کا وہ جو تھیم تھا, وہ جو نظریہ تھا, ایک مٹھی آٹا, یعنی آٹا جو ہے وہ ایک مٹھی ہر گھر سے مائیں جو ہے وہ جمع کرتی تھی, بیچ کے ان لوگوں کو سیل آؤٹ کر کے اپنے بیٹوں کو پڑھایا, اور قوم نے, ان ماؤں نے ان بچوں کو فیڈ کیا, اور ان بچوں نے پوری قوم کو فیڈ کیا. اور ایسی شخصیات جنم آئی کہ تحریک آزادی کشمیر میں آپ دیکھیے کہ کن ہیروز جو ہے وہ متعارف ہوئے. سدن ایجوکیشن جو کہ جیسے مہمان شخصیت نے بتایا کہ یوتھ ایجوکیشن سیکٹر میں اسکالرشپ کے حوالے سے ہے, سیاحت کے حوالے سے ہے, اس پہ جو ہے ایک جو انیٹیٹو ہے ان کا, اور وہ جا رہے ہیں, اور یقیناً ایک قابل تحسین ایک عمل. اسی طرح کے کنسٹرکٹیو ڈسکشن کے ساتھ مہمان شخصیات, مختلف نظریات, سوچوں کے حامل لوگوں کے ساتھ کو لے کے میں حاضر ہوں گا, اور ان سے دور جدید کے سلگتے ہوئے تقاضوں, سیاسی سوالات لے کے ہم حاضر ہوں گے.
تب تک مجھے اور میری مہمان شخصیت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.